अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईरान और अमेरिका, इसराइल और उनके एलाइज़ के दरमियान जो जंग लड़ी गई है, उसकी आर्बिट्रेशन या एज़ अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट बन के पाकिस्तान ने काफ़ी आगे बढ़ के अपना किरदार अदा किया है। बहुत से इल्ज़ाम लगे पाकिस्तान के ऊपर, मोस्टली बेबुनियाद, कि पाकिस्तान के भी कॉन्डुइट है और ये अमेरिका की ही को वो टाइप्ड अप पॉलिसी है, वो सारा वो ड्राफ्ट वाला भी एक स्कैंडल हुआ आपके सबके सामने है। लेकिन अब जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है उस सो कॉल्ड सीज़ फायर का, वो पहले 24 घंटे के अंदर ही चैलेंज हो गया। एक जो गोस्ट अटैक्स इल्ज़ाम यूएई और इसराइल पे डाला जा रहा है, ईरान की सरज़मीन पे किए गए, और फिर जो इसी तरह कोट अनकोट गोस्ट अटैक्स इसराइल की जानिब या गल्फ़ ममालिक की जानिब किए गए पहले 24-48 घंटे के अंदर, क्लेम्ड हर जगह हैं, उनको वेरीफ़ाई करना इन 24 घंटे में बड़ा मुश्किल है। बट सीम्स क्वाइट क्लियर कि यूएई और इसराइल ईरान के मामले में एग्रेसिव स्टांस ही रख रहा है अभी भी। इसके बावजूद कि टेक्निकली सीज़फायर अचीव हो गई है, जो आप समझें सरकारी माउथ पीस हैं यूएई के, चाहे वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हों, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हों, चाहे वो एक्चुअली इमराती हों, 2-4 जितने को बच गए होंगे दुनिया में इमराती। अम, वो सारे के सारे ये तर्जुमानी कर रहे हैं कि यूएई अब तो नहीं छोड़ेगा ईरान को, और वो सब पढ़ के पूरी दुनिया के मतलब अक़वाम आलमी हस्ती हैं वो बातें पढ़ के। लेकिन सबसे बड़ा जो सोर पॉइंट है वो है लेबनान का मसला। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि लेबनान, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनइक्विवोकली बड़े क्लियर बात की थी, और अगर ऐसे धोखा देने की ख्वाहिश ही होती है अमेरिकनों की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से क्यों लिखवाते कि लेबनान इसके अंदर शामिल है। और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस न्यूज़ को कहते वक्त और जेडी वैंस ने भी प्रेस को ब्रीफ करते हुए डिनाई किया कि लेबनान इसके अंदर शामिल नहीं है। आपको पहले भी एक शरारत नज़र आ रही है और आज भी उस शरारत के ऊपर बहस हुई जा रही है। एक है 10 पॉइंट प्लान, जो पहले वो एक तो 5 पॉइंट प्लान था जो हमने और चाइना ने ड्राफ्ट किया था, वो आप साइड पे कर दें, वो बात खत्म होगी, रात गई बात गई। फिर एक 10 पॉइंट प्लान का प्रपोजल है जो उसी के फ्रेमवर्क के ऊपर या बिल्कुल यूनिकली बनाया गया है, अल्लाह बेहतर जानता है, ईरान की जानिब से जो है, जो बड़ा फेवरेबल है ईरान के लिए कंडीशन। ज़ाहिर बात है, आप मौत मांगते हो तो बुखार पे राज़ी होता है मुखालिफ आपका। तो ये सब देखते हुए अमेरिका ने अपना 15 पॉइंट प्लान बनाया है। तो अब सॉर्ट ऑफ एक पैरेलल सी नेगोशिएशन का टेबल बन चुका हुआ है जो फ्राइडे को सजना है। मैरियट में लोग आते हैं, नहीं आते रहने, बुकिंग कैंसिल करा दें। मेरे ख्याल में वो बीफ पुलाव को उन्होंने हल्के दम पे लगा भी दिया हुआ है उनके लिए। लेकिन अब वो समझ नहीं आ रही कि वो खुशबू डलेगी सही तरह बादियान वगैरह की, बड़ी इलायची की, या नसीब में नहीं होगी जो नेगोशिएटर आ रहे हैं खूबसूरत हमारे अमेरिका से। बात ये है कि जेडी वैंस की ये थर्ड बारी होगी जब वो कह रहा है कि मैं आऊँगा, और खुदा ना खास्ता अब भी वो मुकर सकता है, ये मुमकिनात में से है। लेकिन लगता ये है कि अमेरिकन साइड जनरली कंसेंसस शो कर रही है, और बताया जा रहा है कि वो शहर को क्लियर करना शुरू कर दिया उन्होंने, सीक्रेट सर्विस वगैरह वहाँ पहुँच गई है, और वो सारे जो मामलात होते हैं जो कि कैपिटल सिटी को सिक्योर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जब इतनी बड़ी हाई लेवल डेलीगेशन आ रही है, मतलब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, ये कोई मजाक नहीं होती। सिक्योरिटी का वो बड़ा पैमाना सख्त होना होता है। अब दूसरी जानब से ईरानियों की तरफ से एक बड़ी जायज़ डिमांड है कि हम और हमारे एलाइज़ के ख़िलाफ़ जो अग्रेशन किया जा रहा है, जिसमें लेबनान शामिल है, अगर इनके अंदर अमन कायम ना हुआ, सीज़ फायर ना हुआ, तो हम नेगोशिएटिंग टेबल पे तब तक नहीं आके बैठेंगे। पाकिस्तान ने रीअश्योरेंस दी है कि चाहे लेबनान हो, चाहे यमन का मामला हो, वो कंडेम करते हैं इस अग्रेशन को, और जो एस्केलेशन हो रही है इन द फेस ऑफ द सीज़ फायर। और पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि मैं अमन कायम करके दूँगा और नेगोशिएशन होएगी, डोंट वरी। अब पाकिस्तान की हत्तल इम्कान कोशिश और नीयत वाज़े होगी कि पाकिस्तान इज़ ट्राइंग ऑन इट्स ओन बिहाफ, नॉट एज़ अ बेनिफैक्टर ऑफ द यूएस। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ये अमन माहिदा कायम हो जाए, सऊदी अरेबिया की खातिर भी, अपनी जोग्राफी और हैसियत की खातिर तो है ही है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में सऊदी अरेबिया को मद्देनज़र रखते हुए, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसके अंदर, सीधी सी बात है, और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। अब एक तरफ ईरानी कह रहे हैं हमारा 10 पॉइंट एजेंडा है, दूसरी तरफ जेडी वैंस कह रहा है कि वो 10 पॉइंट एजेंडा जो है चैट जीपीटी ने लिखा है उसको तो हमने फ़ौरन ट्रैश में फेंक दिया था, हम तो समझते कुछ नहीं उस चीज़ को। एक तरफ वो कह रहे हैं लेबनान डील में है, और एक तरफ वो कह रहे हैं लेबनान डील में है ही नहीं। तो ये पैरेलल जो एलिमेंट है नेगोशिएशंस का, जिस तरह मैं आपको कल से ही बता रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते से बता रहे हैं हम, पिछले 3 साल से, ढाई साल से, जब से ये जेनोसाइड गाज़ा के अंदर शुरू हुआ है, कि 7 अक्टूबर के बाद वाली दुनिया दोबारा सेम नहीं होने वाली। ईरान के खिलाफ जो वॉर प्रोसिक्यूट की जा रही है, ये उसकी दूसरी मेजर बैटल है जो हमने विटनेस की है। ये बैटल शायद थम जाए 2 हफ्ते के लिए, जो 15 से 20 दिन नेगोशिएशन के रिक्वायर्ड है, शायद उनके लिए भी अल्लाह करे, और उसमें बीच में हल्की-हल्की थोड़ी बहुत एस्केलेशंस और थोड़े स्पार्क्स होते रहें कि हल्के-फुल्के पटाखे एक दूसरे को मारे मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर उन्होंने, और करते-करते ये जंग दोबारा अपने तीसरे फेज़ में, यानी तीसरे बैटल में चली जाएगी। मेरी जाती राय है कि जो बदनीयती
جو پیرلل جو لائنز انٹرسیکٹ نہیں کر رہی نا نیگوشیٹنگ کی ٹیبل پہ، یہ امریکہ کی جانب سے بدنیتی کا بڑا واضح مظاہرہ ہو رہا ہے. اور میرا خوف جو ہے، جو کل بھی میں اس کو اظہار کر رہا تھا اس کا، پاکستان اس کراس فائر کے اندر پھنس نہ جائے. اب اگر بولڈنس پاکستان نے تھوڑی بہت دکھائی ہے، تو اس بولڈنس کے پیمانے جو ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو اپنے ثالثی کے کردار سے بڑھ کے کونڈمنیشن کافی نہیں ہوتی. اگین کونڈمنیشن اور فوج وہاں داخل کر دینے میں ایران اسرائیل کے خلاف، یا اسرائیل میں بمباری شروع کر دینے کے خلاف بہت زیادہ قدم ہے، بیچ میں بہت زیادہ سٹیپس ہیں جو پاکستان لے سکتا ہے. تو کونڈمنیشن سے بڑھ کے لیے جانا چاہیے سٹیپس، اگر آپ نے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہی ہے. کیونکہ لبنان کے اندر کیا جاری ہے؟ آپریشن اٹرنل ڈارکنس بن جانب اسرائیل، مطلب مستقل اندھیری رات، اتنا خوفناک نام ہے آپریشن کا. اور یہ پیجر والے حملے سے بڑھ کے سب سے بڑا حملہ ہے جو اب تک کیا گیا ہے لبنان کے خلاف، اور بیروت کے مین شہر کے اندر کیا گیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زائد شہداء ہیں اور 1000 سے زائد زخمی لوگ ہیں. اور اسٹریٹ اپ سویلین بلڈنگز، اسٹریٹ اپ رہائشی بلڈنگز کو انہوں نے آ کے ایکسپلوڈ کیا ڈے لائٹ کے اندر آ کے. وہ بیسیکلی ایک ٹیررزم کی کیمپین چلا رہے ہیں کہ بیروت کو کیپٹلائز کو ٹیررائز کریں. اب سوال یہ پوچھیں گے کہ یار یہ کیسا حرامی یا نمورہ قسم کا ملک ہے کہ یہ ادھر لڑائی پکڑتا ہے، ادھر لڑائی پکڑتا ہے، ادھر لڑائی پکڑتا ہے، اس کو چین نہیں آتا. یہ ایک ڈیتھ سپائرل کے اندر جا رہا ہے. اف ایٹ اینی پوائنٹ اسرائیل جنگ کو روکے گا، اگر ایران جنگ کے رکنے پہ ایران میں انفلیشن ہوگی، اسی طرح اسرائیل کے اندر بھی انفلیشن ہوگی اور ہائپر انفلیشن ہوگی. اور نہ صرف جنگ روکنے کے بعد ہائپر انفلیشن ہوگی، اسرائیل کے ملینز آف لوگ ملک کو پرماننٹلی چھوڑ دیں گے. پھر وہ ملینز آف لوگ جو فنیٹک اور سب سے ہارڈنڈ جو اندر رہ رہے ہوں گے، وہ سوال پوچھیں گے کہ ہم نے جنگ کیوں روکی؟ ہم تو مسیحی کی آمد تک ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، اور ہم نے تمام اقوام عالم سے، یعنی ان کے ہاں جو پیش گوئی ہے مذہبی، جب تک ان سے لڑائی نہ مول لیں، اور ہمارے خلاف جو تمام جاجوج اور ماجوج کے لشکر جو ہیں، ہمیں وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے وہ ہمارے برابر آ کے نہ کھڑے ہو جائے اور ہمیں ہلاک کرنے کے قریب نہ ہو، تو تب ہمارے ایمان کی سختی اور شدت اور اس کے نور سے اللہ کا عرش جوش مارے گا. اور وہ جو ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، فینٹیسی لینڈ میں پالیسی بنا رہے ہیں یہ لوگ. جب آپ جنون دیکھ رہے ہیں ان کے اندر، یہ ایگزسٹینشل ایک سیکولر نیچر کا بھی ہے کہ مٹیریل کنڈیشنز ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اسرائیل لڑائی کرتا رہے. اگر وہ لڑائی روکے گا، وہ پہیہ جب رکتا ہے نا، تو بڑے سوال اٹھتے ہیں. انجن کی ٹوٹ پج، مرمت گیئر وغیرہ ہر طرف سے لوس آ جاتے ہیں. سٹاف، فوج، بیوروکریٹ، اندر جو پھوٹے ہیں قوم کے اندر، وہ تمام فالٹ لائن سامنے باہر ابھر کے آ جاتی ہیں. کیجولٹی کاؤنٹ سامنے آ جاتا ہے، کیا کتنے مرے کتنے مروائے. وہ گلوبل ٹرسٹ جو ہے، جو کافی حد تک انائلیٹ ہو چکا ہے، اور وہ خالی تنہا ہی نظر آ رہا ہے اب اسرائیل کے اندر سے، وہ دیمک کھا گئی ہے اس کو مزاحمت کاروں کی. لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ رکے گا تو ذرا سی ہوا چلے گی تو وہ اس کا تانا لرز کے وہ پورا درخت گر جائے گا. اسرائیل از ایٹ ورج آف کولیپس. یہ بات بڑی ابسرڈ لگتی ہے، آئی نو، بٹ کولیپس سے مراد ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کولیپس کر جائے گا. اسرائیل کا فیٹ سیل ہو گیا تھا 7 اکتوبر کے دن. اسرائیل کی پریسٹیج گلوبل مارکیٹ میں ڈسٹروائے ہو گئی. اسرائیل نے ایک جینوسائیڈل کانفلکٹ کو پرسو کیا. جو مشینری انٹرنیشنل آرڈر کی، یورو زون ہو، انٹرنیشنل لا ہو، لبرل ورلڈ نظام، جو گلوبل ہیجمونک امپائر تھا امریکہ کا، جس کی بنیاد پہ، اس کی کمر پہ، جس کے کندھوں پہ اسرائیل کھڑا ہوا تھا، وہ امپائر اب اپنے ہاتھوں کولیپس کر رہا ہے آپ کے سامنے. آبویسلی اس کے بعد امریکہ نمبر 1 پوزیشن پہ رہے گا دنیا کے اندر، لیکن وہ نمبر 1 پوزیشن پہ نہیں رہے گا. وہ ہے نمبر 1 پوزیشن آف آکوپائنگ دی گلوبل ٹریڈ روٹس، آف بینگ دی گلوبل ہیجمون. It will be by far the strongest war fighting country and one of the biggest economies and this, that and the other. لیکن امریکہ will no longer be the big boss. سو دا بگ باس جب پیچھے جائے گا، تو بگ باس کا جو چھوٹا باس ہے، جو چھوٹا مینیجر صاحب ہے اس کا، جو اس کی دم ہے، تو دم تو ایک خطے کے اندر ہے جہاں پہ اٹ از سراؤنڈیڈ بائی ملینز آف پیپل جو اس سے نفرت کرتے ہیں. ناٹ فار اینی ریلیجیس ریزنس، دے ہیٹ اٹ فار آل دا رائٹ ریزنس. وہ اس سے نفرت اس لیے کرتے ہیں بیکاز اٹس اے جینوسائڈل منائکل اسٹیٹ. تو اس جینوسائڈل منائکل اسٹیٹ کا کیا بنے گا جب وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہی. ایک بڑا اچھا انٹرویو ابراہم نامیہ ایک ایکس انٹرم پریزیڈنٹ کا ٹکر کارلسن صاحب نے کیا تھا. اس پہ ایک بڑی شاندار اس نے بات کہی تھی. اس نے کہا 60s 70s 80s میں ہمارے پاس چانس تھا کہ ہم لوکل فلورا اور فونا کا حصہ بن جائیں، یعنی کہ جو جنگل کی لوکل سپیشیز ہے نا، درخت پھول بوٹے جیسے،
ان کے اندر اپنے آپ کو بھی کہیں فٹ کر لیں. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں, 100 پوچھیں, 200 پوچھیں, آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. ایک ایکو سسٹم جب ہوتا ہے اینیمل کنگڈم میں, جہاں پہ کوئی فوڈ سائیکلز اور فوڈ چینز چل رہی ہوتی ہیں, پودوں کی, شربری کی, بیلوں کی, جانوروں کی وغیرہ وغیرہ, اس کے اندر جب کبھی کوئی انویسو سپیشیز کا دانہ آ جائے, کوئی بیج آ جائے یا کوئی ایسا کوئی جانور آ جائے جو وہاں کا نہیں ہوتا, دو آؤٹ کمز ہوتے ہیں. یا وہ جانور اس انٹائر ایکو سسٹم کو تباہ برباد کر دیتا ہے, وہاں کے تمام جانوروں کو, پودوں کو, پرندوں کو پریشان کر دیتا ہے, یا کہ وہ اپنے آپ کو, اگر اس کے کچھ کہنا تو نہیں چاہیے, اس کا اگر ڈی این اے کچھ میچ کرے, کچھ اس کی ذرا اس کی کچھ عادتیں, اس کے کچھ ایٹنگ ہیبٹس یا اس پودے کی کوئی بیہیویئرز اور اس کے کچھ سینرجیز اگر بنتی ہیں اسی کو سسٹم میں, تو وہاں پہ فٹ ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی اسرائیل کے اندر آنے والے ایسٹرن یورپ اور روس وغیرہ سے جو یہودی ہیں, وہ بیچارے کبھی, یعنی ان کے اللہ نا ڈنڈوں سے نہیں مارتا, اللہ تعالیٰ پٹھی مت سے مارتا ہے, کہ وہ کبھی اپنے آپ کو انٹیگریٹ ہی نہیں کر پائے ریجن کے اندر, نہ وہ عرب کی طرح بن پائے, نہ وہ یہودی پرانے والے یہودیوں کی طرح بن گئے کہ وہ اسی خطے میں رہا کرتے تھے, وہ جیسے ہے, نہ وہ میڈیٹرینین کلچر کو اڈاپٹ کر پائے جو بلاد الشام کا ہے. تو وہ بیچارے ایسے انٹرلوپرز, ان کو دھوپ لگتی ہے تو ان کی چمڑی سڑ جاتی ہے, زیتون جو وہاں کا مین کاشت کا درخت ہے, اس کی جو پولن ہے اس سے اکثریت کو وہ ہے الرجیز ہیں, اور وہ بس جیسے انٹرلوپرز 50-60 سال انہوں نے بندروں کی طرح وہاں ناچے ہیں, اور اب اسی طرح اگنوبلی وداؤٹ اینی ڈگنیٹی یہ یہاں سے سفستی سے مٹ جائیں گے یہاں سے یہ لوگ. یہ بات ظاہر ہے. میری آج یہ بات ہو رہی تھی انٹرویو میں, ڈیمیٹری لیسکیرس صاحب ہیں, گریک جرنلسٹ ہیں, کینیڈین بورن گریک جرنلسٹ ہیں, بہت میں ان کو استاد مانتا ہوں, لیفٹ کے اندر بڑا جرنلسٹ جو ہوتا ہے. ابھی وہ ایران سے کور کر کے آ رہے ہیں اور سیدھا لبنان جا رہے ہیں, اور ٹوٹلی انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں, اور وہ 50s میں ہیں اپنے, اور انہوں نے اپنا پورا 25-30 سال کا پہلے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لائر کا کریئر مکمل کر لیا, وہ ریٹائرمنٹ لے کے اب یہ کر رہے ہیں. انہوں نے میڈیٹرینین کو جب اپنے وہ آبائی علاقوں میں جاتے ہیں گریس میں, تو وہاں کہتے ہیں کہ یار چھوٹے چھوٹے ٹاپو, چھوٹے چھوٹے ٹورسٹ آئی لینڈ, سائپرس, بڑے بڑے جزیرے بھی جو ہیں گریس کے, تمام طور پہ امریکن اور اسرائیلی چھاؤنیاں بن چکے ہوئے ہیں, ان کی سیٹلمنٹ کالونیز بن چکے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ زائونسٹ لابی کا انیشل پلانز میں سے, جس طرح افریقہ میں کچھ ملک تھے, ارجنٹینا اس کے پلان میں نقشوں میں تھا, جیسے کہ فلسطین تھا, سائپرس جو بڑا جزیرہ ہے جو ترکیے کا اور گریس کے درمیان جو ایک وہ کنٹیسٹڈ جزیرہ ہے, وہ جزیرہ بھی ایک کنٹینشن کا ہوا کرتا تھا کہ یار اس پہ بھی بنا سکتے ہیں اسرائیل. یعنی کہ یہ کوئی مذہبی جنون سٹارٹ میں نہیں تھا, سٹارٹ میں زیادہ یہ سیکولر جنون تھا جو بعد میں مذہبی جنون کی شکل اختیار کیا گیا. تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اب وہ سائپرس پوری طرح کالونائز ہو گیا, اور چند سو نہیں, چند ہزار نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ایٹ آل ٹائمز جنگ جدال پیس کی حالت میں اسرائیلی وہاں پر مقام پذیر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کے اندر رہنے لائق کوئی زندگی نہیں ہے, کانسٹنٹلی تھریٹ میں ہوتے ہو آپ کے ساتھ ایک پاپولیشن ہوتی ہے جو آپ سے نفرت کرتی ہے, آپ نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, آپ کو دیکھتے ہی ہیں آنکھوں کے اندر جو غیرت ہوتی ہے کسی انسان کی, کیا کیسی زندگی ہوتی ہوگی کسی انسان کی. تو وہ جا کے فینٹیسی میں رہو, اور گریس کے اور مالٹا کے آئی لینڈز میں جا کے, سائپرس میں جا کے آنکھیں بند کر کے دھوپ شوپ سیکھو. امریکن ٹیکس پیئر پیسے دے رہا ہے, عیسائی کو لگتا ہے کہ ہم مسیحی کو لے کے آ رہے ہیں, مسیح اسلام کو لے کے آ رہے ہیں نعوذ باللہ, اور وہ پیسے خرچی جا رہا ہے ان کے خرچوں پہ بیٹھ کے. یہ وہاں پہ بڑی اچھی رپورٹ بھی انہوں نے کی تھی وہاں پہ. تو یہ سائپرس کیوں انہوں نے سارا بائی اپ کیا ہوا ہے, یا گریک آئلینڈس کو کیوں بائی اپ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو بیک اپ چاہیے بھاگنے کے لیے, یورپ سے قریب, امریکہ سے قریب, فلائٹ نہیں ملتی ٹائم پہ. یہ کیا وجہ ہے کہ ڈونلڈ جب نیتنیاہو کو تھریٹ ہوا تھا کہ ایرانی جو ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مقابلے کے اندر, آپ کو یاد ہے بڑی کوئی رومر بھی پھیل گیا تھا ایٹ ون پوائنٹ کہ شاید وہ قتل ہو چکا ہوا ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ گریس اور سائپرس کے اوپر اور اسرائیل کے درمیان اس کا جہاز اڑتا جا رہا تھا, وہیں وہ منڈلاتا رہا تھا. وہاں ان کے پاس اڈے ہیں, پورے پورے مینشنز اور ٹاؤن ہاؤسز اور پوری پوری پراپرٹیاں اور اسٹیٹس ہیں ان لوگوں کے پاس. تو یہ بیسکلی سن آف دا سوائل نہیں ہے, یہ انڈیجنس لوگ نہیں ہیں, ان کی مٹی جو ہے نا ان کے خون میں نہیں ملی ہوئی یہ, اور مٹی جو ہے ان کے خون سے سینچی بھی نہیں گئی. یہ لوگ باہر سے آئے ہیں, دودھ مکھن ملائی کھانے آ گئے ایک علاقے کا. سنترے بہت شاندار تھے اس علاقے میں, کنوز یہ وغیرہ اور لیمنز وغیرہ ہے نا, یہ جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں, اور زیتون شاندار, اور مچھلی کا کاروبار بہترین, خوبصورت پراپرٹیاں. آپ دیکھیں بیچ فرنٹ بہت خوبصورت ہے,
فلسطین گئے ہوئے تھے. بلاد شام بڑی ہے مقدس زمین ہے, دھوپ شوپ لگتی ہے یہاں پہ سارا سال. میڈیٹرینین تو ویسی پرفیکٹ ٹیریٹریز ہیں, آپ کو پتہ ہے پرفیکٹ کلائمیٹ ہے پلانٹ کا. یہ مزے کل چھرے اڑانے آ گئے. 60s 70s 80s میں انہوں نے مزے کیے, 90s میں ان کا عروج آیا, اور اس کے بعد آپ ایک قوم کا زوال دیکھ رہے ہیں. تو یہ اسرائیل کی داستان ہے. اب یہ چورن جو ہمیں بیچتے ہیں یہ سارے لوگ کہ امن کر لو اس اسرائیل کے ساتھ, ایک ٹیمپریری ریاست کے ساتھ جس نے رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ. غازہ پیس بورڈ بن گیا ہے, ہوئے ہوئے امن قائم کر دے گا ڈونلڈ ٹرمپ. تالیاں سیٹیاں مارے لوگ. دانشور, میں نام کبھی نہیں لیتا ان لوگوں کو, میں امبیرس نہیں کرنا چاہتا. ان کے ٹویٹس نکال کے, ان کی پوسٹیں, ان کے آرٹیکلز نکال کے کہ, اور اگر آپ ان کو, میں کامنٹس پڑھتا ہوں کبھی کبھی, جو گالیاں منہ بھر کے ان کے یہ اور ان کے چیلے ہمیں آ کے دیتے ہیں کہ تم لوگ نہیں چاہتے کہ امن ہو, اور تم امن کے تو کیا ہم جنگ کر دیں. مجھے نہیں پتا. بس ایک سوال ویسے, حالانکہ میرا تقاضا یہ نہیں کہ ہم 0 to 100 جنگ کر دیں ان پہ جا کے, اسکلیشن لیڈر اتنا جلدی کلائم کریں, کیونکہ تاریخ بنی آدم میں کسی نے نہیں کیا, پری انڈسٹریل یا پوسٹ انڈسٹریل معاشرے میں. میرا سوال یہ ویسے ہائپوتھیٹکلی بھی, تسی فوج کادے واسطے بنائی ہے؟ ریئل فرینک کوشچن. یہ ڈیفینسو آرمیز کا جو کانسیپٹ ہے ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا, یہ ککری ہمیں الاؤڈ ہے مسلمان کے طور پہ؟ یہ غلامی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم دفاعی فوج بنا کے بس بیٹھ جائیں, رام کتھا پڑھتے رہیں گھر بیٹھ کے؟ سیدنا ابوبکر نے کیا فرمایا ہے, وہ قوم ناکام ہو جاتی ہے جو جہاد کا راستہ چھوڑ دیتی ہے. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, ان سے بڑھ کے ان کے بڑے نے کیا فرمایا, سب سے بڑے نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آخر حد تک میری امت کا ایک جو گروہ ہے وہ قیامت تک قتال میں, جہاد میں قائم رہے گا, اور اللہ اسے شکست خوردہ نہیں ہونے دے گا. واٹ از دس بزنس؟ ویئر از یور بلیف؟ آپ ہمیں چورن بیچ رہے ہیں, ڈرپوکی کا سبق, واہن کا سبق بیچ رہے ہیں. ہم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت, لیکن پرنسپل سوال ویسے پوچھنا چاہتا ہوں اکیلے پن میں, تخیل میں. آپ کبھی گھر جا کے پوچھیے گا, میں آپ کے دل سے ہارٹ ٹو ہارٹ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, کیا دل میں بھی خواہش ہے قتال کرنے کی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ؟ تو رسول اللہ کا حدیث آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ جو آدمی جہاد کی, اس میں شہادت کی, موت کے نصیب کا دل بھی نہ کرے, اس کا خواہش بھی نہ کرے, تو وہ نفاق کی ایک شاخ پہ مرا. یعنی قتال کی خواہش رکھنا اور شہادت کی موت کا مرنا, اس کی خواہش بھی نہ رکھنا, تو یہ نفاق کی ایک شاخ ہے. تو اس سے آگے سوچ لیجئے گا کہ کیا ہے. ابھی اکیلے ہاتھ اچھلنے کی ضرورت نہیں ٹویٹر کے اوپر, اچھل کے چھت پہ لگتے ہیں پھر زمین پہ لگتے ہیں آپ, باقی کوئی نہیں. گولڈن ویزے نہیں کینسل ہوتے. رودہ لتاجی خود آ کے تمہیں وہ ایسے چھتکے کر کے تمہیں وہ کلیئر کروائے گی ایئرپورٹ سے. پریشان نہیں ہونا, سارے پریشان رہتے ہیں. پریئنگ فار دا UAE, پریئنگ فار پیس ان دا ریجن, praying for the souls lost on 7th of October. Okay, mashallah. The right wing savage, the left wing lunatics of America have killed Charlie Kirk. What savagery. واہ 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 واہ. میں نے کبھی نہ اتنا ہیو اینڈ کرائے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اتنا آر جو ہوتا ہے, جو رونا ہوتا ہے وہ والا. اپنے میں ٹین ایج کے 10-12 سال جو پری پیوبیسنس اور ٹین ایج کے, جب براہ راست ملینز عراقی اور افغان قتل ہو رہے تھے, شہدا لاشیں پٹ دیتے تھے وہ آ کے. ایک عجیب ویڈیوز آنی ان کے فوجیوں کی, لاشیں پٹ رہے ہیں, لوگوں کو زمین پہ اٹھا کے گولیاں مار رہے ہیں, ٹینکوں کے ساتھ باندھ کے چیر رہے ہیں. تماشے کیے انہوں نے امریکنوں نے وہاں پہ. میں نے کبھی آنسو ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کے چہروں سے. آنسو تو بڑی بات کر دی ہے, میں نے ان کے ماتھے پہ بل نہیں دیکھا. بس ایک سوال تھا, میں نے کہا پوچھ لوں. جاتے جاتے یہ اس میں میرے سے بڑھ کے سوال یہ آپ سے سوال پوچھے گا ساکت خادر. یہ فوٹو جرنلسٹ ہیں, ایمبیڈڈ ہوتے ہیں وہاں پہ غزہ کے اندر. ساری جو مزاحمت کاروں کی موومنٹس ہیں انہوں نے کور کی ہیں وہاں پہ, اور وہ سارا دکھایا ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا فزیکلی لڑائی براہ راست, وہ یہ اس طرح کے لوگ جان پہ کھیل کے دکھاتے ہیں ہمیں. وہ یہ پیغام ہے ہمارے جو غازہ پیس پلان والے لوگ ہیں, اور جو اسلام آباد اکارڈز کے فیلئر کو دیکھنے کے باوجود کہ وہ شروع نہیں ہوا وہ فیل کر رہا ہے, ہم ناچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, ہم جنگ کر دیں. ہر بچے کو غزہ میں بتا دو جس کے بہنیں بھائی والدین قتل کر دیے گئے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گولڈن ایج آ گیا, یہ سنہرا دور, یہ ہے غازہ پیس بورڈ کا دور. واہ واہ, جس کے لیے نوبل پرائز بنتا ہے اس کے لیے. وہ ایسا دور آیا ہے کہ جہاں وہ کھڑا ہے لمبی قطار میں, اور گرد اس کے صرف برتن ہیں, پتیلے ہیں خالی, اور جتنے پتیلے اور برتن ہیں
اس سے دگنی آنکھیں ہیں جو بالکل نا ایسے بنٹوں کی طرح ہالو خالی آنکھیں بن چکی ہوئی ہیں، ایسے لٹکی ہوئی آنکھیں، جو ایک ٹکڑا روٹی کا یا کوئی سالن یا کوئی ایسے لقمہ مل جائے، کسی چھچڑا مل جائے کسی چیز کا، کہ وہ بھوک کو آج رات آرام کر لیں اپنی، انہیں پیٹ نہ ان کا گڑگڑائے۔ اس ماں کو بتا دو لبنان میں جس کا بچہ چیتھڑے جس کے اڑائے گئے امریکن بم سے، جو جس کے چیتھڑے دیواروں پہ لوتھڑے لگے ہوئے ہیں، جس کی ماں نے اس کا ٹکڑا اٹھایا اپنے ہاتھوں سے، کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گولڈن ایج ہے اور اس میں تم اور آپ رہ رہے ہیں اس میں، یار کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ ان کو بتاؤ کہ یار اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سنہرے دور کے اندر کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، آئندہ کوئی درد نہیں پہنچے گا کسی کو، بس تمہارا بچہ اس کا شہید ہے، اس کی نظر ہو گیا، اب تو سنہرا دور آ گیا غازہ پیس بورڈ کا۔ اور وہ سنہرا دور جیسا کہ جس میں درجن نہیں، 2 درجن نہیں، ہنڈریڈز آف بامبس گر رہے ہیں لبنان کے اوپر امن کے نام پہ، کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں۔ ان خاندانوں کو شہدا کے بتا دو کہ سنہرا دور آ چکا ہے، اور جو قبریں تمہارے پیاروں کی، ان کو بھی جو ہم نے ان کو مارا ہے، وہ سنہرے دور کی آمد کے طور پہ، اس کی علامت کے طور پہ ان پہ ہم نے بمباری کی ہے، قبرستان تک جو نہ چھوڑے ہم نے۔ اپنے پیاروں کو بتاؤ کہ فلسطین میں جو قیدی شہید ہونے والے ہیں، جن کو پھانسیاں لگنے والی ہیں اس اسپیشل آرڈر کے تحت جو پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے اسرائیلی، کہ یہ ٹرمپ کا سنہرا دور ہے، تم اس ٹرمپ کے سنہرے دور کے پہلے وہ مقتول ہو جہاں قوم ایک مخصوص طبقے کے لیے ایک ملک کے اندر سزائے موت تیار کی جا رہی ہے، اور انہیں کو پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد تو بہت اعلیٰ چیزیں آنی ہیں، تم بس بوجھ تھے زمین پہ، تمہیں تو گزر جانا چاہیے، اور تمہیں جو پھانسی کا پھندا ہے وہ سنہری ہم ایک رسی سے بنا کے لگائیں گے تمہیں، اور تمہارے جب بیٹوں کو بھی قتل کریں گے تو ہم سنہری وہی سنہری خوبصورت رسیوں سے ان کو پھانسیاں لگائیں گے۔ اور ایرانیوں کو بتاؤ جنہوں نے بیٹے بیٹیوں کو دفن کیا ہے، اور اس میں میں کہنا چاہوں گا خاص طور پہ جو وہ لاڈلی بچیاں ہیں، وہ 125 150 کے قریب جو بچیاں اسکول میں کھیلتے کودتے ہوئے شہید کرا دی گئیں، تب یہ کیا ظلم ہے۔ جو ان بچے بچیوں کو بتا دو کہ یہ سنہرا دور ہے اور اب امن کا وقت ہے، تو وہ مریں، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، تو وہ مریں تو خاموشی سے مر جائیں۔ یہ خواہش ہے ہماری، اونچا سے نہ مریے گا تاکہ ہمارے ایوانوں تک بات نہ جائے اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ میں بڑے امن میں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ شاید چائے ہی پی رہا تھا اس سے پہلے۔ تو سنہرے دور کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نے مرنا ہے بڑی خاموشی سے، شور نہیں زیادہ مچانا، ورنہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا، کیونکہ سنہرے دور پہ وہ داغ نہیں لگنے دے گا نا۔ سنہرے دور کا مطلب ہے گیم چینجر۔ ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ، السلام علیکم۔